बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद शेख यूनुस और मैं हूं नायाब बदर। मेरे साथ मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले तो टॉपिक से पहले हम एक अपनी प्रेडिक्शन जो कल आपने की थी प्रोग्राम में उसको डिस्कस करते चलें कि जैसे ये ईरान और अमेरिका के जो सिलसिला चल रहा था, ईरान में जो भी सिलसिले चल रहे हैं उसमें आपने प्रेडिक्ट किया था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यानी कि 2-3 ममालिक का आपने नाम लिया था, ओमान, कतर, और वो प्रेडिक्शन आपके बिल्कुल सही साबित हुई। आपके तोते ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब ईरान के सदर ने ये जो है स्टेटमेंट दिया है कि इस तरीके से इन कंट्रीज़ ने बीच में सालिसी का किरदार जो है वो अदा किया है। सर आपका तोता बहुत कामयाब है और बहुत ज़बरदस्त आपका तोता है जो बिल्कुल सही खबरें देता है आपको। जी बहुत शुक्रिया नायाब। अच्छा, हमने वो कल बड़ा इसको डीपली डिस्कस किया था कि 9 जनवरी की रात को जिस वक्त पूरा मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरे दुनिया के लोग ये कह रहे थे कि अभी विद इन आवर्स जो है ना वहाँ अटैक होने जा रहा है, तो जिस वक्त अमेरिका के तैयारे वगैरह भी उधर आ गए, वो सारे मामला बड़ी संगीनी की शक्ल इख्तियार कर गए थे, तो हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ओमान की एक शख्सियत है जो इस वक्त अमेरिका का पैगाम लेके वो ईरान के अंदर बैठी है। इस सारे मामले में हमने बड़ा कल डीपली जाके वो हमने बताया था कि सऊदीया, कतर और ओमान ने जिस तरीके से अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पे आमादा किया है कि अभी जो है ना आप हमला ना करें, मामला जो है ना हम बातचीत के ज़रिए हल कर लेते हैं। इस बात का जो आपको एक और चीज़ कल नज़र आई है कि कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के लोगों को बुलाकर बयान दिया है कि हमने अपने ईरान पर हमले को मौखर कर दिया, और उन्होंने वजह ये बताई है कि वजह ये है कि वहाँ जो 800 लोगों को फांसी दी जा रही थी, जिनको हैंग किया जा रहा था, वो ईरानी गवर्नमेंट ने वो फांसी रोक दी हैं। तो ये खबर जो है ना हमने अपने तोता भाई के रेफरेंस से जो ब्रेक की थी, तो वो उसकी वो प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक हुई है, सही साबित हुई है। सर अभी हम आज के टॉपिक्स डिस्कस करते चलें। सबसे पहले हम बात करेंगे वादिये तेरा में ऑपरेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग हैं। वादिये तेरा में होने वाले फौजी ऑपरेशन के असल हकाइक जानेंगे हम शेख साहब से। हम बात करेंगे इसके अलावा मोहसिन नकवी का लंबा छक्का, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत में 2026 का वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद मजीद 6 टीमों ने खेलने से इनकार कर दिया है। इसकी भी असल वजह जानेंगे, हकाइक बताएंगे शेख साहब। और हम बात करेंगे अमेरिका में 75 ममालिक पर जो वीज़ा पाबंदियों की क्या वजह बनी, और सऊदी यूएई हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं क्या, सऊदी और यूएई बराह रास्त इनमें जंग होगी। और ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्रीनलैंड ने अमेरिका के साथ शामिल होने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हर सूरत में कब्जा करने पर इसरार है। और हम बात करेंगे भारतीय T20 कैप्टन सूर्या यादव और भारतीय बॉलीवुड अदाकारा खुशी मुखर्जी का स्कैंडल, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि इसके असल हकाइक क्या है, आखिर ये स्कैंडल है भी आई है, ऐसे ही इन्होंने अफवाह उड़ा दी है। इसके अलावा हम बात करेंगे चाबहार बंदरगाह से भारत का इनखला, भारत ईरान ताल्लुकात की असल हकीकत सामने आ गई है। और हम एंड पे बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अलीज़िया बाजवा इन एक्शन, अदलिया की किरदार कशी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग, और जो है इनके खिलाफ सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई हैं DG NCCIA को। तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शेख साहब ये बात हम करते चलते हैं कि वादिये तेरा में ऑपरेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, फौजी ऑपरेशन इसकी जो असल हकाइक हैं, जी बताइएगा। अच्छा नायाब, इसमें वादिये तीरा का जो मामला है ना, ये कोई मकसद विद इन 1-2 डेज नहीं हो गया। ये वादिये तीरा वाला मामला बड़ा संगीन मसला था। इसके ऊपर जो वहाँ की सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया गया, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेने के बाद वादिये तीरा के जो 14 मुशीरान हैं, वहाँ जो मुशीर हैं उनके साथ बाकायदा वहाँ की गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने, और ये सुहेल अफरीदी साहब इस सारे मामले में ऑन बोर्ड थे, और उनको इस सारे मामले का पता था। उस सारे मामले को इन्होंने देखा है, उसकी सुपरविजन की है,
اور یہ 14 مشیران کا معاہدہ ایک دن میں نہیں ہو گیا. یہ صوبائی حکومت نے اور جو جتنے بھی یہ 14 مشیران تھے انہوں نے کئی دفعہ جو ہے نا ان کے ڈیلیگیشن آئے ہیں, ان کی حکومت سے بات ہوئی ہے, اس میں وفاقی حکومت بھی آن بورڈ تھی, اس میں ہماری جو فوج بھی آن بورڈ تھی, یہ سارے لوگوں کی مشاورت سے یہ کام ہو رہا تھا. تو یہ بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے جب بھی کوئی ہمارے ملک میں پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتی ہے KPK کے اندر. اگر KPK کے علاوہ ہم دیکھیں, سندھ دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں, تو وہاں ہمیں ایسی کوئی صورتحال کو نظر نہیں آتی. وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل وفاقی حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں. اچھا, یہ جو وادی تیرہ والا معاملہ تھا, وہ وادی تیرہ کہ جو 14 مشیران کے ساتھ جب ان کے مذاکرات ہوئے, ان کے ساتھ ڈیلیگیشن آئے, ڈیلیگیشن گئے, اور یہ کئی مہینوں سے یہ جو ہے نا یہ بات چیت چل رہی تھی. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ جو وادی تیرہ کے جو لوگ ہیں وہ 1 جنوری سے وہاں سے ان کا انخلا کیا جائے گا, وہاں سے ان کو نکالا جائے گا, اور ان کو نکالنے کے بعد جو پھر جو ہے نا 1 جنوری کے بعد پاک فوج جو ہے نا وہاں آپریشن کرے گی, دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرے گی, وہاں کا جو ڈرگ مافیا ہے اس کے خلاف آپریشن کرے گی, وہاں جو چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کے خلاف, اور جو لوگ پنجاب سے بھی جا کے جو لوگ یہاں کے جو سمجھے کہ جن کے سروں کی قیمت لگی ہوئی ہے جو وہاں چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی آپریشن ہوگا. تو 1 جنوری سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 1 جنوری سے وہاں کے لوگ وادی تیرہ سے نکلیں گے, وہاں سے یہ لوگ وادی تیرہ سے ان کو نکالا جائے گا, اس کے بعد پاک فوج یہاں آپریشن کرے گی. اور اس کے بڑے لمبے چوڑے جو ہے نا وہ ایک کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوئی ہیں جو ہم ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اس میں 1 جنوری سے جو بھی فیملی کو وہاں سے انخلا کر کے نکالا جانا تھا, جس بھی فیملی نے وہاں سے اپنے گھر کو چھوڑنا تھا, جس بھی فیملی نے وہاں سے موو ہونا تھا, اس فیملی کو جب تک وہ آپریشن کے دوران وہ باہر رہتی ہے, جہاں بھی ان کا وہ بندوبست کیا گیا ہے, ان کو 50,000 پر منتھ جو ہے نا ان کو ایک فیملی کو دیا جائے گا. یہ پہلی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی. اچھا, اس کے بعد اس آپریشن کے دوران اگر کسی گھر میں کوئی دہشت گرد گھس جاتے ہیں, اگر کسی کا وہاں گھر کوئی تباہ ہو جاتا ہے, تو اس گھر کو والے کو 30 لاکھ روپے جو ہے نا اس گھر والے کو دیے جائیں گے, اس مد میں دیے جائیں گے اگر کسی کا وہاں گھر تباہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور کنڈیشن یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر کو وہاں نقصان پہنچتا ہے اس آپریشن کے دوران, اگر کسی اس آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ, ڈرگ مافیا کے ساتھ, جو وہاں ملک دشمن عناصر چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جھڑپ کے دوران اگر کسی کے گھر کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ ان کو 10 لاکھ روپیہ جو اس گھر والے کو دیا جائے گا. ایک کنڈیشن یہ تھی. اچھا, اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جتنے خاندان ہیں ان کی نادرہ میں رجسٹریشن ہوگی, جتنی فیملیز ہیں جو اس سے جو ہے متاثر ہوگی, جو یہاں سے موو کر کے باہر جائیں گی, اس کے علاوہ بھی ان کو 2.5 لاکھ روپیہ پر فیملی جو ہے نا وہ دیا جائے گا. اچھا, اتنی جو دیکھیں یہ کوئی ایک دن میں یہ معاملہ طے نہیں ہو گئے, یہ معاملات بہت دیر سے چل رہے تھے. اچھا, اس کے بعد جب یہ سارے معاملات طے ہو گئے 1 جنوری سے وہاں سے وادی تیرہ کے لوگوں نے وہاں سے نکلنا تھا, وہاں سے نکلنے کے بعد ان کا آپریشن شروع ہونا تھا. اچھا, یہ اس سارے پروسیس کو جو ہے نا یہ کوئی مقصد اس طرح نہیں کہ کوئی ہوائی بات ہوئی, اس میں نادرہ کو بھی انوالو کیا گیا, ان فیملیز کی اور ان فیملی کی وہ جو جن لوگوں کا انخلا ہونا تھا ان کی رجسٹریشن کروائی گئی. ان کی رجسٹریشن نادرہ کے ذریعے ہونی تھی, ان کو جو پیسے ملنے تھے وہ نادرہ کے ذریعے ملنے ہیں, اور جو بھی معاملات ہوئے ہیں, جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوئی ہیں اس میں نادرہ بھی انوالو ہے, صوبائی حکومت بھی انوالو ہے, وہاں کے مشیران جو قبائلی مائدین ہیں وہ بھی انوالو ہیں. اچھا, اس کے بعد اب آپ آ جائیں کہ جس وقت یہ 1 جنوری کے بعد ان کا انخلا شروع ہوا ہے, تو صوبائی حکومت نے جو سہیل افریدی صاحب نے اس مد میں 4 ارب روپے ریلیز کیے.
اچھا، اب یہ دیکھیں نا کہ یہ سارے معاملات کیا کسی بند کمرے میں ہوئے ہیں یا کسی بند کمرے میں ہوئے ہیں یا کسی جگہ بیٹھ کے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں کے قبائلی عمائدین کی، وہاں کے مشیران کی اس میں مرضی شامل نہیں تھی؟ کیا وہاں کے لوگوں کی اس میں مرضی شامل نہیں تھی؟ وہاں کے لوگوں کو جو وہاں مراد دی گئی ہیں، ان کو گھر چھوڑنے کا 50,000 مل رہا ہے، 30 لاکھ روپے ایک مل رہا ہے، 10 لاکھ روپے ایک مل رہا ہے، 2.5 لاکھ روپے پر فیملی مل رہا ہے. تو یہ چیزیں کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوگی. تو جو کل سہیل حفیظی صاحب کے کوئی ٹویٹ آئے ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وادی تیرہ میں اگر آپریشن ہوگا تو اس کو دہشت گردی کہا جائے گا، اس سے پہلے بھی سہیل حفیظی صاحب بیان دے چکے ہیں. اصل میں اصل حقائق لوگوں کے سامنے آتے نہیں ہیں. اصل حقائق اگر لوگوں کے سامنے آئیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح پاک فوج اور پاک فوج کے جوان، پاک وفاقی حکومت کس طرح اپنے لوگوں کا خیال رکھ رہی ہے، کس طرح اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں اگر وہاں دہشت گردی ہوتی ہے، اگر وہاں کو ملک دشمن عناصر چھپے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے نا وہ سارا ملک ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، پورے ملک میں اثرات ہوتے ہیں. اچھا نیاب، اس کو میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں. 4 ارب روپیہ سہیل افریدی صاحب نے ریلیز کیا ہے اس مد میں کہ ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں. 4 ارب روپیہ صوبائی حکومت کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے اور 2 ارب روپیہ جو ہے نادرا کے ذریعے، رجسٹریشن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈیلیور کیا گیا. اچھا، 2 ارب روپیہ ان کو دیا گیا ہے. اور یہ جب آپریشن شروع ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے نا، اب وہاں ایک اور فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر، وہ بھی آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان پیسہ دینے کے باوجود جو ہے نا وہاں سے ریزسٹنس آ رہی ہے. کل بھی جو ہے نا وہ کوئی ٹویٹر اکاؤنٹس پہ سہیل افریدی صاحب نے کوئی اس کے بارے میں بات کی ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ وادی تیرہ میں اگر آپریشن ہوگا تو اس کو ہم دہشت گردی سمجھیں گے. تو اس آپریشن کے خلاف جو ہے نا انہوں نے وہ عالمگیر صاحب کے گھر میں بھی بیٹھ کے ایک بیان دیا جو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر وہاں آپ آپریشن کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر آپریشن کرنا ہے تو وہاں ہمیں دہشت گردی کے ثبوت دیے جائیں. تو اب یہ چیزیں جب ہم سامنے اس لیے لا رہے ہیں لوگوں کے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کا جو آپریشن ہو رہا ہے اس طریقے کسی سے کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی. پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ کسی سے زبردستی نہیں کر رہی. اب ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنے ٹائم کے ذریعے جو ہے نا وہ وہاں سے جو بھی نیٹ ورک جو وہاں سے اپنے چیزیں جو ہے نا وہ موو کریں. ایک ٹائم دیا گیا ہے، ان کو پیسے دیے گئے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کچھ سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. اب اس سے زیادہ آپ دیکھیں پاک فوج اور وفاقی حکومت جو ملک جو دشمن عناصر ہیں، اگر اب بھی جو ہے نا وہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیا جاتا تو اس کو ہم کس مد میں لیں گے. اور ایک اور بڑی بات ہوئی ہے تو جو کل جو ایک بہت جو غلط چیز جو ہے نا وہ سامنے آئی ہے اس آپریشن کے خلاف، جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں جو کوئی بھی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جو پاکستان کی فوج کے خلاف وہ نہ بولیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ بولیں یا پاکستان کی حکومت کے خلاف نہ بولیں. اگر کوئی بھی چیز پاکستان میں کوئی اچھی چیز ہونے جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس میں وہ نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں ڈھونڈتے ہیں. جس کی مثال ہم نے لیبیا میں دیکھی. ہمیں 4.5 ارب ڈالر $4.5 بلین کی وہاں ڈیل ہونے دی جا رہی تھی، وہ ہوئی ہے وہاں. اور اتنے بڑی جو ہے نا وہ ڈیل ہونے کے باوجود اور اس معاملے کو کس طرح جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے نا کس طرح ایک نیگیٹو اینڈ میں ایک چھوٹی سی بات پہ ایک تصویر سامنے لا کے کس طرح جو ہے نا وہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کر کے وہ جو ہے نا اس معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی. اچھا، یہ جو معاملہ ہے وادی تیرہ والا، اس میں یہ سارے حقائق ہم لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، وہاں کے لوگوں کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال کر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہاں ان کے خلاف آپریشن ہونے جا رہے ہیں. وہ کوئی آپریشن جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے کے پی کے بھائی ہیں، وہ ان کے خلاف نہیں ہے. اگر وہاں کوئی بندہ کے پی کے کا شہری ہے، پاکستان کا شہری ہے، پاکستان کا رہنے والا ہے، تو اس کو تو جس طرح فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے اس کو تو وہاں سے نکل جانا چاہیے. اس کو تو وہاں سے اپنی فیملی کو لے کے نکل جانا چاہیے. اب فیملیز تو وہاں سے نکل گئی ہیں، اب پیچھے کون لوگ رہ گئے ہیں؟ وہاں پر جو اس وقت موجود ہیں لوگ وہ دہشت گرد لوگ رہ گئے ہیں. وہاں پر ڈرگ مافیا رہ گیا ہے. وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ملک دشمنی میں ملوث ہیں.
وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کا بیانیہ فوج کے خلاف ہے، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کا بیانیہ وفاقی حکومت کے خلاف ہے، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اب 2 ارب روپیہ ان کی حکومت نے ریلیز کر دی ہے۔ 2 ارب روپیہ ریلیز کرنے کے بعد اب کل سے ایک ایسی مہم شروع ہوئی ہے جو پاکستان سے باہر یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، کہ یہ وادی تیرہ میں لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہونے جا رہی ہے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایسی کوئی زیادتی نہیں ہونے جا رہی، یہ ان کے وہاں جو مشیران ہیں ان کی رضامندی سے یہ آپریشن ہو رہا ہے، ان کو ساتھ ملا کے آپریشن ہو رہا ہے، اور پاک فوج یہ ملک کی سلامتی کے لیے کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں نایاب ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، جو وادی تیرہ ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ آپ کو منشیات کی سب سے بڑی منڈی نظر آئے گی۔ پورے پاکستان میں سب سے بڑا جو منشیات کا بازار ہے وہ یہاں ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ وہاں سے جو مقامی لوگ ہیں وہاں سے وہ اگر ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں سے ان کا انخلا ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ دہشت گرد لوگ رہ جائیں گے، وہاں پر یہ ڈرگ مافیا رہ جائے گا۔ اب اس ڈرگ مافیا کی سرپرستی کون لوگ کرتے ہیں؟ اس ڈرگ مافیا کی سرپرستی ٹی ٹی پی کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہاں آپریشن ہوتا ہے، وہاں پر جو بھی عناصر موجود ہیں اس منشیات کی میں جو بھی چیزیں ملوث ہیں وہ بھی وہاں سے ختم ہوگی۔ اب وہ جو موجودہ جو آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، وہ اس ڈرگ مافیا کی طرف سے ہے، اور اس ڈرگ مافیا کی آڑ میں یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاک فوج جو آپریشن کر رہی ہے وہ آپ کو آپریشن خالی دہشت گردوں کے خلاف نہیں نظر آئے گا، وہ آپریشن ان ڈرگ مافیا کے خلاف نظر آئے گا۔ اور یہ جو وہاں کا ڈرگ مافیا ہے، تو آپ کو میں یہ بڑے باوثوق ذرائع سے یہ میں بات اپنے میں طوطا بھائی کے ریفرنس سے بتا رہا ہوں کہ ڈرگ مافیا دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہاں کے جتنے بھی آپ کے ملک دشمن عناصر ہیں ان ڈرگ مافیا کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، اگر اب تھوڑا سا میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ کوئی آپریشن کے پی کے میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ آپریشن بنو میں بھی ہوا ہے، یہ آپریشن شمالی وزیرستان میں بھی ہوا ہے، شمالی وزیرستان میں کرفیو بھی لگا رہا ہے، اور اس کے علاوہ خیبر میں بھی ہوا ہے۔ اب یہ جو ڈرگ مافیا ہے، یہ جو یوٹیوبر حضرات ہیں، یہ کیوں نہیں بولتے وہاں؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں بول رہے ہیں؟ اب ایک اور بازگشت ہمیں سنائی دے رہی ہے کہ مراد سعید صاحب بھی جو ہے نا اس میں کوئی بیان ان کا آ رہا ہے نظر، لے لیا انہوں نے بھی۔ تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ جب بنو میں آپریشن ہوا ہے اس وقت تو نہیں بولے، جب وہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا ہے اس وقت تو نہیں بولے، جس وقت خیبر میں آپریشن ہوا ہے اس وقت تو نہیں بولے۔ اس وقت کیوں بولے؟ کیونکہ یہاں جو ڈرگ مافیا کے ساتھ ریلیٹڈ بندہ ہوگا وہی بندہ اس پہ بات کرے گا، وہی بندہ اس آپریشن کی خلاف بولے گا، وہی بندہ اس آپریشن کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ اصل میں سٹوری ہے جو اچھا سر، جس طریقے سے آپ نے گفتگو کی، اس میں تو جو ڈبل گیم ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نہیں کر رہے، ایک فنڈز بھی ریلیز کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ آپریشن ہوتا ہے تو وہ دہشت گردی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آتی، کڑی سے کڑی ملائیں تو۔ دیکھیں نیاب، میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزیں جو ہے نا ایکسپلین کر دی ہیں کہ اگر یہاں آپریشن ہوتا ہے تو پاکستان کی ملک کی سلامتی کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے مفاد میں ہے، وہاں کسی بھی پاکستانی بھائی کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا۔ یہ جس طرح میں نے ڈیٹیل آپ کو دی ہے، اس ساری ڈسکشن میں سہیل آفریدی صاحب آن بورڈ تھے، صوبائی حکومت آن بورڈ تھی۔ اگر کسی پاکستانی شہری کو کوئی مسئلہ ہے تو جس وقت وہ ان کے 14 مشیران ہیں وہ ان سے بات کرے گا، ان کے ذریعے اپنا مسئلہ جو ہے نا سامنے لائے گا۔ لیکن وہاں سے جو مقامی شہری ہیں وہ 2 ارب روپیہ میں آپ کو بتاؤں نادرا کے ذریعے ان کو ڈیلیور ہو چکا ہے، لوگ نکل چکے ہیں۔ اب وہاں کے لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ ادھر رہ گئے ہیں، وہاں کا ڈرگ مافیا رہ گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس آپریشن کو بالکل اس کو منطقی پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تو اس سے پاکستان کی ملکی سلامتی میں بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔
سر دیکھیں یہاں پر بیٹھ کے اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی بیٹھ کے یہ ڈرگس جو ہیں وہ اپنے ادھر ادھر ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں جن کے تھرو یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو ان کی بنیادیں ہل جائیں گی نا. جس طریقے سے یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے بڑی منڈی ہے منشیات کی یہاں پہ, تو یہ تو اصل میں نیاب اس آپریشن کے ذریعے سب سے بڑی بات یہ ہونے جا رہی ہے نا کہ یہ جو منشیات کا کاروبار ہے اس ڈرگ مافیا کو یہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس کی مخالفت میں جو بھی لوگ بولیں گے, اب یہ ساری چیزیں ہم نے آج اسی لیے ڈسکرائب کی ہیں, اسی لیے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بھی اس آپریشن کی مخالفت کرے گا وہ کہاں کھڑا ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے, لیکن یہ پاکستان کی ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے. تو یہ جو آپریشن ہے یہ ضرور جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. بالکل اس کو مکمل ہونے دیا جائے, کیونکہ سر یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستانیوں کے مفاد میں ہے, اور پاکستان اتنا ہی امن پرسکون ہوگا اگر یہاں سے ایسی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد لوگ ہیں جو کہاں کہاں سے بیٹھ کے اس طریقے سے یہ سارا کچھ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انتشار بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اس کو ہونے دیا جائے. سر آگے ہم بات کرتے ہیں محسن نقوی صاحب کی. انہوں نے کیا سر چھکا مارا ہے, انہوں نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو جو ہے کلین بولڈ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اوکے آپ جو ہے جائیں. ایک سر ان کی بڑی مزے کی بات تھی, اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ میں جائیں تو جب بھارتی جو ٹیم تھی انہوں نے ٹرافی لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ نے انکار کر دیا, آپ گھر جائیں, ہم ٹرافی لے کے جا رہے ہیں. تو سر یہ بھی بڑا زبردست انہوں نے یہ کام کیا تھا. اب اسی طریقے کا انہوں نے ایک اور چھکا مارا ہے, یہی والا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو انہوں نے کلین بورڈ کر دیا ہے. بھارت میں 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے وہی خطرے میں ڈل گیا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے بعد مزید 6 ٹیموں نے کھیلنے سے انکار کر دیا ہے. سر آپ کا طوطا کیا کہتا ہے, اصل وجہ کیا بنی؟ اچھا نیاب, یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 16 دسمبر کو. جی 16 دسمبر کو جس وقت ابو ظبی میں آئی پی ایل کی نیلامی ہوتی ہے. آئی پی ایل کی نیلامی میں ایک بنگلہ دیشی کرکٹرز ہیں مستفیض الرحمان صاحب. جی مستفیض الرحمان کی وہ جب وہ بولی ہوتی ہے تو ان کی بیس پرائز تھی 2 کروڑ پہ. ٹھیک ہے, ان کی بیس پرائز 2 کروڑ تھی. تو اس کی جب وہ بولی ہوتی ہے تو اس میں ساری ٹیمیں جو ہے نا بڑا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور ان کی بولی وہ کافی زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. اس میں جو ایک انڈین فرنچائز ہے کولکتہ نائٹ رائڈرز, جی کلکتہ نائٹ رائڈرز کے جو اونر ہیں, جو مالک ہیں, وہ شاہ رخ خان صاحب ہیں. جی شاہ رخ خان صاحب نے مستفیض الرحمان کو 9 کروڑ 20 لاکھ روپے میں وہ پرچیز کرتے ہیں آئی پی ایل میں. اچھا یہاں میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بولی میں جو سیکنڈ بیڈر تھے جو تھے وہ سی ایس کے تھی, چنئی سپر کنگ, جو انڈیا کے جو سابق کپتان ہیں مہندرا سنگھ دھونی. تو وہ ان کے اس کے وہ کیپٹن ہے سی ایس کے. تو وہ جو ہے نا ان کے جو سی ایس کے تھی سیکنڈ بیڈر وہ تھے. اچھا جب یہ 9 کروڑ 20 لاکھ روپے میں مستفیض الرحمان کو پرچیز کر لیتے ہیں تو آج کل جو انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے جو کچھ سیاسی معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے. جس وقت سے وہاں حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں ایک نگران حکومت ہے جس کے محمد یونس صاحب جو ہے نا اس وقت کیئر ٹیکر ہیں, ان کی حکومت آئی ہے. تو وہ حسینہ واجد کی وجہ سے جو ان بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے جو معاملات جو ہے نا آج اس وقت بہت سنگینی کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اور ان کے آلریڈی جو ہے نا کوئی ٹینشنز وغیرہ چل رہی تھیں کیونکہ حسینہ واجد وہاں بیٹھ کے ان کی حکومت کے خلاف بیان دیتی ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں واپس لایا جائے, یہ بنگلہ دیش کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر گئی ہیں. تو یہ ابھی ان کی ٹینشن چل رہی تھی, سر بھاگی ہیں وہاں سے. تو ہاں اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر وہاں کے اندر جو ہندو ایک فیکٹر ہے نا وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے خلاف ان کی جو ایک تعصب پسندی ہے
تو جو آج سے تقریباً 75 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا جی تو وہ بالکل اسی نظریے کے بالکل اس وقت جو ہے نا سمجھے کہ 100% جو ان کی باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو فٹ رہی بیٹھ رہی ہیں اچھا جس وقت یہ ان کو پرچیز کیا جاتا ہے اس وقت انڈیا کے اندر جو ہندوؤں کے ایک رہنما ہیں ان میں ایک دیوی نندن ٹھاکر ہیں جی انورادھا آچاریہ ہیں اور ایک رام برودے آچاریہ یہ 3 لوگ ہیں جو ہندوؤں کے سمجھ لیں کہ مذہبی طور پہ جو RSS کے اور ہندوؤں کی انتہا پسندی کے یہ لوگ لیڈر مانے جاتے ہیں انہوں نے بیسیکلی وہ ایک مسلمان تھا جس نے اس کو پرچیز کیا جو پرچیز ہوا وہ بھی مسلمان تھا اور انہوں نے اس کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کے جو اونر تھے جو اس وقت شاہ رخ خان صاحب ان کو یہاں تک جو ہے نا وہ زج کر دیا کہ ان کو غدار کہہ دیا جی ان کو غدار کہہ کے ایسی ان کے خلاف ان تینوں لوگوں نے دیوی نندن ٹھاکر نے انودھا آچاریہ نے رام برودھا آچاریہ نے انہوں نے ایسی مہم چلائی کہ وہ شاہ رخ خان صاحب کو جو ہے نا وہ ان کو ریلیز کرنا پڑا کہ جی ہم اس کو جو ہے نا سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے. اس وقت انہوں نے جو BCCI نے جو سٹینڈ لیا وہ یہ لیا کہ ہم ان کو اس وقت T20 ورلڈ کپ میں شامل نہیں کر سکتے, ہم ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہم ان کو یہاں سے کولکتہ نائٹ رائڈرز سے ریلیز کرتے ہیں. سیکیورٹی ایشوز ہیں سر, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.